अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देखो रमज़ान और मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मुश्ताक अहमद शाक़ी और आप देख रहे हैं देखो इस्लामिक टीवी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने ज़कात के मौजू पे बात की थी, ज़कात के मसाइल और फ़ज़ाइल पे। आज इंशाअल्लाह हम ज़कात अदा ना करने के नुकसानात, इस पे हम बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़कात पूरी अदा कर सकें। हुज़ूर अहमद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारे कारोबार में नुकसान होते हैं, फसलों में नुकसान होते हैं, ये ज़कात ना देने की वजह है। मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, एक शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है, बहुत तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, आराम के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक ये बंदा कितना अच्छा है, ये तेरी बारगाह में कितना मकबूल होगा, कितने प्यारे अंदाज से, अच्छे अंदाज से नमाज अदा कर रहा है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम, ये दिन में 1000 रकत पढ़े, 1000 गुलाम आज़ाद करे, 1000 जनाजों में शरीक हो और 1000 दिन में वो नेक काम करे। जितने भी नेक काम करेगा मगर उसके काबिल कबूल नहीं है। क्यों? कि ये शख्स ज़कात नहीं देता। मालूम यह हुआ, आदमी सारा दिन नवाफिल पढ़ता रहे, जनाज़ों में शरीक होता रहे, गुलाम आज़ाद करे और लोगों की जाकर इयादत करे, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं होगा तब तक जब तक कि वो ज़कात अदा नहीं करेगा। नाज़रीन, मालूम यह हुआ कि हमें ज़कात हर हाल में अदा करनी होगी। लोग इसमें गफलत कर जाते हैं, लेकिन हकीकत में अपना नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं होता। हुज़ूर अहमद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में सालबा नामी एक शख्स हाजिर हुआ, आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक़ में दुआ फरमा दें, तंग दस्ती है, मेरे हालात अच्छे हो जाएं, माल आ जाए। दामद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सालबा, जो भी अल्लाह ने आपको अता किया है इस पर अल्लाह का शुक्र करो। खामोश होकर चले गए। कुछ दिन के बाद फिर हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे अमीर कर दे। सरकार ने फरमाया कि जो अल्लाह तुझे दे रहा है ये ठीक है, लिहाजा ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जिनके पास माल ज़्यादा आ जाए वो अल्लाह को भूल जाते हैं, वो हक़ अदा नहीं करते। तो अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे अल्लाह ने अता किया ना तो मैं पूरे हक़ अदा करूँगा, जो शरीयत का हुक्म होगा मैं उस पर अमल करूँगा, मैं कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में दुआ फरमा दी, या अल्लाह सालबा को माला माल कर दे, इसको बेहिसाब माल अता फरमा।
میرے آقا نے دعا فرمائی، سالبہ کی چند بکریاں تھیں، اسے چند بکری خریدی، ان میں سے اللہ نے اتنا کرم کیا کہ کافی زیادہ بکری ہو گئی، گویا کہ مدینے میں رہنا اس کا محال ہو گیا۔ مدینے کے ایک قریبی گاؤں میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے رہائش رکھ لی۔ پہلے حضور کے پیچھے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، آہستہ آہستہ ظہر اور عصر رہ گئی، باقی نمازیں وہاں ادا کرتا جہاں اس کا مال ہوتا۔ کچھ دن کے بعد بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ اس کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ اب مدینہ سے باہر چلا گیا، جنگل بیابان میں اس نے رہائش رکھ لی، اور وہاں بہت زیادہ اس کے پاس مال ہو گیا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، اب جمعہ بھی جاتا رہا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ سالبہ کو میں نے جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، نمازوں میں بھی نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا فرمائی تھی نا، تو اس کا مال ہی اتنا ہو گیا ہے کہ اب وہ مال میں مصروف رہتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا، وہ وہاں نمازیں پڑھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے مجھے سالبہ پر، افسوس ہے مجھے سالبہ پر، افسوس ہے مجھے سالبہ پر۔ 3 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اور جب زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلاموں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر جو صاحب حیثیت ہیں ان سے زکوٰۃ لیں۔ تو سالبہ کی طرف بھی میرے آقا نے ان کو بھیجا۔ جب اس کے پاس گئے، جا کر سارا معاملہ بتایا اور زکوٰۃ کے متعلق کہا، بھئی زکوٰۃ دیا، آپ کے مال کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کون سا ٹیکس ہے، میں یہ ٹیکس دوں؟ چلے اچھا، آپ پہلے چلے جائیں جہاں جا رہے ہیں، ادھر سے جب واپس آئیں گے نا تو پھر دیکھتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے، کہا ہاں بھئی آپ نے کہا تھا واپس آنا۔ کہتا بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں خود ہی آؤں گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو وہ دونوں غلام واپس آ گئے، ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا نہیں یہ مسئلہ۔ میرے آقا نے پہلے فرما دیا، مجھے سالبہ پر افسوس ہے، مجھے سالبہ پر افسوس ہے، مجھے سالبہ پر افسوس ہے۔ پھر غلاموں نے وہ قصہ تمام بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، مطلب کیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالا مال تھے، مگر وہ مال کو اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، نیک کاموں میں خرچ کرتے تھے، غزوات میں خرچ کرتے تھے، نیک جو بھی مقاصد ہوتے ان کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ تو ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال ہو تو پھر اچھے کاموں میں لگے، ورنہ جو مال ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے سالبہ نے مال کی دعا کروائی اور پھر مال میں ہی لگ گیا۔ تو جناب، زکوٰۃ جو شخص نہیں دیتا اس کے حالات بظاہر تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے پھر ایسے نقصان ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ کروڑوں پتی ہوتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ہزاروں میں نہیں 100 میں آ جاتا ہے، سینکڑوں میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اس وقت کو یاد کرتا ہے بیٹھ کر، کاش میرے اوپر یہ دن تھے، میرے 20 غلام ہوتے تھے، گاڑیاں میرے پاس ہوتی تھیں، بنگلے میرے تھے، میرے اتنے ملازم ہوا کرتے تھے، میں جناب اتنے بجے جاتا تھا، اتنے بجے آفس آتا تھا، میری بڑی بلے بلے تھی، بس وقت آ گیا، کیا کروں، بس فیض پوشی ہے، اب کیا کروں، حالات میرے بڑے خراب ہیں۔ بھائی جب اللہ نے حالات تیرے اچھی کیے تھے تب تجھے ذرا خیال نہیں آیا؟ اللہ کے حکم پہ عمل کرتا رہتا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا، تب یاد نہیں آیا؟ اب حالات تھوڑے سے کمزور ہو گئے،
ڈاؤن ہو گئے، اب تجھے یاد آ گیا کہ میرے حالات بڑے اچھے ہوتے تھے، اب پھر کیا ہے، نمازوں کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بس پتہ نہیں میرا کون سا امتحان ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوگی۔ ارے کون سی غلطی نہیں ہوئی، اور ہم کون سے اتنے قابل لوگ ہیں کہ جو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہو؟ ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ بھائی اس طرح کی سوچ نہ رکھا کریں، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ میں امتحان میں پڑا ہوا ہوں۔ امتحان میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ڈالے، امتحان بہت بڑی چیز ہے، اور جس سے اللہ امتحان لے وہ کمال کا امتحان ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کیا کرو، ورنہ یہی زکوٰۃ نہ دینا آپ کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اس کو ادا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہے، دنیا میں آخرت میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، بظاہر وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ 1000 رکعتیں پڑھے، 1000 غلاموں کو آزاد کرے، 1000 جنازوں میں شریک ہو، 1000 غزوات میں شریک ہو، مگر اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں جب تک کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔